मैं रिक्शा ड्राइवर था। रात के वक्त मुसाफिरों को घर छोड़ देता। हर रोज एक औरत मेरे रिक्शे में बैठती और सुनसान जगह उतर जाती। शायद जिस्म फरोशी करती थी। मैं घर छोड़ने का कहता तो डर जाती और रोने लगती। एक रात उसके पास किराया नहीं था। मैंने उसे 1,000 का नोट दिया जिसकी नुक्कड़ फटी हुई थी। अगले दिन बीवी को लेने मैके पहुंचा। अपना पर्स उठाना भूल गया। जैसे ही बीवी ने मुझे 1,000 का नोट दिया, मेरी जान निकल गई, क्योंकि ये वही नोट तो हालात ने मुझे रिक्शा ड्राइवर बना दिया था। लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान था, इसलिए मैं आम रिक्शा ड्राइवर की तरह लोगों से तरह तरह के सवाल नहीं करता था, ना ही उनसे बहस करता था। मेरा तरीका एक ही था। मैं सवारियों से पूछता कि उन्होंने कहाँ जाना है और उनकी जगह पर छोड़ देता। और बस अगर कोई सवारी सवाल करती तो मैं जवाब भी दे देता, लेकिन खुद से सवाल नहीं किया करता था। इस खसूसियत की वजह से मशहूर था और खवातीन अक्सर मेरे साथ सफर करना पसंद करती थी, क्योंकि वो कहीं भी जाएं तो इनसे कोई सवाल नहीं करता। सुबह के वक्त मैं कंपनी में सेल्समैन के तौर पर नौकरी करता था और शाम के वक्त रिक्शा चलाता था। रात गए तक मैं रिक्शा स्टैंड पर ही रहता था और अल्लाह का इतना करम था कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं खाली हाथ घर वापस आया हूँ। मुझे मुसलसल सवारी मिलती रहती थी। एक रात में घर जाने का वक्त हो गया था, इसलिए मैं स्टैंड से रिक्शा निकालने ही लगा था। एक खातून सवारी के तौर पर आई। उस वक्त स्टैंड में एक मेरा और एक ही दूसरे लड़के का रिक्शा था। वो लड़का किरदार के लिहाज से कुछ अच्छा नहीं था, इससे मैंने आगे बढ़कर खुद इस औरत से कहा कि वो जाना चाहती है, मैं उन्हें छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो अकेली औरत थी और रात के इस पहर यकीनन किसी मजबूरी में घर से निकली होगी। मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मैं खुद फैमिली वाला था। वो औरत जगह बताए बगैर रिक्शे में बैठ गई। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा कि आप चले, मैं आपको जगह बता दूंगी। मुझे नाम नहीं पता। मैंने कहा मैं जगह के मुताबिक ही फिर किराया भी लूंगा। इस पर भी वो बाखुशी राजी हो गई। रास्ते पर जहाँ वो बताती रही, मैं वही रिक्शा लेकर जाता रहा। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से घूमने के बाद एक सुनसान सड़क पर उसने कहा कि यहीं पर आप मुझे उतार दें। मुझे हैरत हुई, रात के वक्त यहाँ क्यों उतरना चाहती है। इस सड़क से आगे बस्ती थी और वो आबादी में जाती थी। मैंने उससे कहा कि अगर वो चाहें तो मैं उन्हें घर तक छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये सड़क सुनसान है और अकेली औरत का यहाँ उतरना अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसने जिद की कि वो वहीं उतरेगी और ये कि मैं उसे किराया बता दूं। मैंने उसको किराया बता दिया और उसने बगैर किसी बहस के वो किराया मुझे दे दिया और रिक्शे से उतर गई। मैं थोड़ी देर तो तजस्सुस में वहाँ खड़ा रहा कि वो कहाँ जाएगी, और साथ दिमाग में ये बात भी थी कि सुनसान जगह है, अकेली औरत है, कोई हादसा पेश ना आ जाए। वो सीधी सीधी सड़क पर चल रही थी और उसका रुख उसी आबादी की तरफ था। मैं मुतमईन हो गया कि ये अब अपने घर पहुंच जाएगी और फिर यहाँ खड़ा होना भी अच्छी बात नहीं थी। इसमें वापस घर आ गया। इस वाक्य को 3 दिन गुजर गए और भूल गया, क्योंकि हम ड्राइवरों की जिंदगियों में हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसे वाकयात होते रहते हैं। ऐसे अजीबो गरीब किस्म के मुसाफिर मिलते हैं और ये हमारे लिए मामूल की बात है। लेकिन एक हफ्ते बाद वही औरत दोबारा से उसी जगह नजर आई और बाकी सबके रिक्शे छोड़कर खुद ही मेरे रिक्शे में बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि आपने कहाँ जाना है, तो उसने कहा कि वहीं जहाँ पिछले हफ्ते मुझे छोड़ा था। मैं खामोशी से चल दिया। उसको सुनसान सड़क के किनारे ही उतार दिया, जो कि मुझे पता था कि अब वो मेरी बात मानेगी नहीं कि मैं उसे घर तक छोड़ाऊं। इससे मैंने ऑफर भी ना की और उसी सड़क पर उसे उतार दिया और फिर ये सिलसिला चल निकला। हर हफ्ते के मखसूस दिन के मखसूस वक्त पर वो औरत आती और सीधी मेरे रिक्शे में बैठ जाती थी। अब तो मुझे मालूम हो गया था कि ये मेरी मुस्तकिल सवारी है और वो किसी और रिक्शे में नहीं बैठेगी। इससे मैं भी कोशिश करता था कि उस वक्त स्टैंड पर ही रहूं। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि मैं सफारी लेकर निकल रहा था। वापसी पर मुझे लेट हो गया। मुझे लगा कि वो लड़की अपने घर चली गई होगी किसी और रिक्शे वाले के साथ। मैं घर की तरफ वापस जाने ही लगा था कि न जाने मन में क्या आया और मैं रिक्शा लेकर स्टैंड की तरफ चल गया। वहां जाकर देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि उस वक्त स्टैंड पर 3 से 4 रिक्शे मौजूद थे, लेकिन वो औरत एक तरफ खड़ी इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसने कहा कि आज आप बहुत लेट हैं, इसे आप जल्दी से रिक्शा चलाएं, और ये कहकर वो रिक्शे में बैठ गई। मैंने जल्दी जल्दी रिक्शा स्टार्ट किया, लेकिन उससे पूछ लिया कि वो किसी और के साथ भी जा सकती थी और अगर मैं भी ना आता तो यहीं से घर चला जाता तो वो क्या करती। उसने कहा कि इसी सूरत में वो भी वापस चली जाती थी कि रात के पहर किसी और रिक्शा ड्राइवर पर एतमाद नहीं कर सकती। इससे हर हफ्ते इस दिन इसी वक्त मैं ही इसे पिक किया करूं। और जब वो जाकर उतरी तो उसने तयशुदा किराया मुझे दिया और चली गई। अब मैं खुद ही वक्त की पाबंदी करता था और उसका इंतजार करता था। ये सिलसिला तकरीबन 3 से 4 माह से चल रहा था। एक दिन वो हमेशा की तरह मेरे रिक्शे में बैठी और वहां जाकर उतरी तो उसने देखा कि वो अपना पर्स लाना भूल गई है। उसने मुझे कहा कि आज मुझे किराया नहीं दे सकेगी क्योंकि वो रकम लाना भूल गई है। वो मेरे मुस्तकिल सवारी थी, इससे मैंने उससे कहा कि चले हम उधार कर लेते हैं। मैंने अपनी जेब से 1,000 का नोट निकालकर उसे पकड़ा दिया कि फिलहाल अपनी जरूरियात पूरी कर ले और जब अगली दफा वो जाएगी तो मुझे किराए के साथ ये भी वापस कर दे। वो 1,000 का नोट एक किनारे से फटा हुआ था, लेकिन इतना भी नहीं कि चल नहीं सकता। उससे शुक्रिया के साथ वो पैसे लिए और चली गई। मेरी बीवी उन दिनों अपने मैके में गई हुई थी। अगले दिन मैं ड्यूटी से फारिग होकर बीवी को लेने अपने ससुराल गया तो मुझे याद आया कि मैं अपना पर्स घर भूल आया हूँ। मुझे शर्मिंदगी होने लगी कि ससुराल से ऐसे खाली हाथ कैसे उठकर चला जाऊं। मैंने अपनी बीवी को बताया तो उसने कहा कि ये कोई परेशानी की बात नहीं है, उसके पास कुछ पैसे हैं, जब तक आप ये पैसे रख लें।
اس نے مجھے 1000 کا نوٹ نکال کر دے دیا۔ میں نے نوٹ لیا اور جا کر رکشے میں پیٹرول ڈلوا لایا، لیکن پیٹرول ڈلوانے کے بعد جب میں نے جیب سے وہ نوٹ نکال کر پمپ والے کو دیا تو اس نوٹ کو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی نوٹ تھا جو میں نے اس عورت کو دیا تھا۔ مجھے سنسان جگہ پر اترا کرتی تھی، اور صرف میرا ہی نہیں بلکہ رکشہ اسٹینڈ پر موجود سبھی لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے، اسے ایسی جگہوں پر اترتی ہے۔ لیکن یہ نوٹ میری بیوی کے پاس کیسے آیا؟ اس وقت تو میں نے کچھ پیسوں کا پیٹرول ڈلوایا اور باقی کے پیسے سسرال میں سب سے چھوٹے بچے کو ہاتھ پر رکھ دیے، جو کہ رسم بھی تھی، اور گھر واپس آ گئی۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ میں اپنی بیوی سے پوچھوں کہ یہ نوٹ اس کے پاس کیسے آیا، لیکن مجھے اپنی بیوی پر اندھا اعتماد تھا۔ لیکن اب جب میں نے تسلی سے بیٹھ کر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ جس دن وہ لڑکی میرے رکشے میں بیٹھتی ہے اور وہاں جا کر اترتی ہے، اس دن میری بیوی بھی میکے میں ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی گھر پر نہیں ہوئی۔ اسے شاید اتنی رات گئے دور کی سواریوں بھی اٹھا لیتا ہوں۔ مجھے گھر آنے کی جلدی نہیں ہوتی ہے، کڑیوں سے کڑیاں ملنا شروع ہو گئی اور مجھے 100% یقین ہو گیا کہ وہ کوئی اور نہیں میری ہی بیوی ہے، اور میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیوی کو بالکل شک نہیں ہونے دوں گا۔ اس ہفتے جب وہ میرے رکشے میں بیٹھے گی تب اس کا پیچھا کروں گا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ابھی تک میں نے اس عورت کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اسے ہمیشہ چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا تھا اور مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اسے میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میری بیوی تو ہمیشہ کی طرح میکے گئی ہوئی تھی۔ میں رات گئے تک انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آئی۔ بیوی سے سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی کہ صرف ایک نوٹ کی بنا پر میں اپنی بیوی پر الزام کیسے لگا سکتا تھا، کیونکہ نوٹ تو مختلف ہاتھوں میں جاتے ہی رہتے ہیں۔ میرے پاس بھی تو کہیں سے آیا تھا اور میں نے اس عورت کو دیا، لیکن وہ تجسس میرے اندر ابھی بھی تھا کہ یہ کون ہے اور اس عورت کا میری بیوی سے کیا تعلق ہے، کیونکہ جب بھی وہ عورت ان سنسان جگہ جاتی ہے اسے میری بیوی میکے چلی جاتی ہے، تو ان سب میں سب کچھ تو تعلق ہوگا ہی۔ مجھے شدت سے اگلے ہفتے کا انتظار تھا، اور اس دفعہ میرا انتظار رائے گا نہیں گیا اور مقررہ وقت پر میرے رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ پچھلے ہفتے کہاں تھی، تو اس نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ نہیں آ سکی۔ میں خاموش ہو گیا اور طریقہ سوچنے لگا کہ کیسے اس کا چہرہ دیکھا جائے، لیکن ایسی کسی عورت کو چہرہ دکھانے کے لیے کہنا تہذیب کے خلاف بات تھی۔ اس لیے میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ جب وہ اتر جائے گی تو میں اس کا پیچھا کروں گا کہ یہ جاتی کہاں ہے۔ وہ عورت اپنے رستے پر اتری تو میں جلدی سے رکشہ واپس لے گیا۔ کچھ دور ہی موڑ پر وہ موڑ مڑتے ہی میں نے رکشہ بند کر دیا اور واپس آ گیا، لیکن وہاں وہ عورت مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں رستے پر چلتے چلتے اس آبادی تک بھی پہنچ گیا، اس عورت کو نہیں ملنا تھا اور وہ نہیں ملی۔ اب اتنی رات گئے اپنے سسرال جانا بھی مناسب بات نہیں تھی، کیونکہ اگر میری بیوی گھر میں ہی ہوتی تو میں سسرال میں پھر کیا جواب دیتا، لیکن مجھے 100% شک تھا کہ وہ عورت میری بیوی ہے، اور شک نہیں یقین تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا، لیکن اس دفعہ میں نے اس پر غور کیا تھا اور وہ قد و قامت میں بالکل میری بیوی کی جیسی ہی تھی۔ دوسرے دن جب میری بیوی واپس آئی تو میں نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ وہ نوٹ کہاں سے لائی تھی، لیکن اس نے کہا کہ اسے یاد نہیں ہے کہ نوٹ کہاں سے آیا، شاید میں نے ہی اس کو دیا ہوگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے ایسا کوئی نوٹ نہیں دیا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ اگر آپ نے کوئی نوٹ نہیں دیا تو آپ کو اس نوٹ کے بارے میں کیا تجسس ہے۔ میں کیا بتاتا کہ اس نوٹ میں ایسا کیا تھا۔ اس ہفتے جب میری بیوی نے میکے جانے کی اجازت مانگی تو میں نے سختی سے منع کر دیا کہ تم میکے نہیں جا سکتی۔ اس نے بہت کہا لیکن میں نے اسے نہیں جانے دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب کی دفعہ میرے رکشے میں نہیں آئے گی۔ اسے رات کو جب میں اسٹینڈ پر رکشہ لگا کر کھڑا تھا تو میرے دماغ میں یہ بات تھی کہ وہ آج نہیں آئے گی، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نہیں آئی۔ بہت انتظار کرنے کے بعد میں واپس گھر چلا گیا، اور اب مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ وہ میری بیوی ہی ہے، لیکن اسے ایسی سنسان جگہ پر جانے کی آخر کیا ضرورت پڑ گئی ہے، یا پھر وہ غلط دھندے میں پڑ چکی ہے۔ لیکن مجھ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ میں اس کے منہ پر اسے یہ سب کہتا، کیونکہ یہ سب میرا اندازہ تھا، میرا یقین نہیں، اور جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا میں کیسے الزام لگا سکتا تھا، کیونکہ اس نے میرے گھر کو گھر بنایا تھا۔ میری اتنی فرما بردار تھی کہ میں نے اسے امی کے گھر جانے سے روکا تو وہاں تک نہیں گئی۔ اس کو آخر ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اسے ہفتے میری بیوی بہت ضد کر کے میکے گئی اور مجھے یقین تھا کہ وہ رکشے میں بھی ضرور آئے گی، لیکن وہ اس ہفتے بھی نہیں آئی۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آئی۔ مجھے لگا کہ شاید اس نے رکشہ بدل لیا ہے اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ میری بیوی ہمیشہ کی طرح ہر ہفتے اپنے میکے جاتی، لیکن وہ عورت میرے رکشے میں بیٹھنے نہیں آیا کرتی تھی۔ مجھے بہت زیادہ تجسس ہو رہا تھا، اب میں بیوی کو میکے جانے دیتا یا نہ جانے دیتا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیوں شاید اس نے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا تھا۔ میں نے بہت دفعہ جا کر اس انسان رستے کا چکر بھی لگا چکا تھا، لیکن مجھے وہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں ٹینشن میں رہنے لگا تھا، کیونکہ جو کلیو میرے پاس تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے میرے دماغ میں خیال آیا کہ اب میری بیوی کسی اور کے ساتھ اگر جاتی ہے تو بیٹھتی تو گھر کے آگے سے ہی ہوگی، اس لیے میں مقررہ وقت پر ایک دفعہ اس کے گھر کے آگے جا کر دیکھنا چاہیے۔ میں نے اس دن اس کے گھر کے سامنے ایک اوٹ میں کر کے رکشہ روکا اور بیٹھا انتظار کرتا رہا۔
لیکن جب کوئی بھی گھر سے نہیں نکلا 2-3 ہفتے ایسے ہی گزر گئے۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور میری فکر بھی، کیونکہ میری بیوی حاملہ ہو چکی تھی اور جو میرے دماغ میں تھا اگر وہ سچ تھا تو یہ بہت غلط ہوا تھا کہ مرد کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے لیکن دھوکہ برداشت نہیں کر سکتا، اور میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ دوہری زندگی جی رہی تھی اور میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ ایک دن میں اچانک سے دوپہر میں گھر آیا تو ایک لڑکی میری بیوی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس لڑکی کا حلیہ میرے لیے حیران کن تھا، کیونکہ میری بیوی تو پردہ کرتی تھی جبکہ وہ لڑکی پینٹ شرٹ پہن کر بیٹھی ہوئی تھی اور دیکھنے میں وہ کوئی اچھی عورت نہیں نظر آ رہی تھی۔ مجھے اچانک گھر میں دیکھ کر میری بیوی پریشان ہو گئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے بتایا کہ اس کی دوست ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ شادی کے کتنے عرصے میں نے اس کی ایسی کوئی دوست نہیں دیکھی ہے، یہ اچانک کون سی دوست پیدا ہو گئی جس کو اس نے گھر میں بھی بٹھایا ہوا ہے۔ وہ لڑکی بھی مجھے دیکھ کر پریشان نظر آنے لگی۔ مجھے اس پر شک ہوا کیونکہ جب اس نے بات کی تو اس کی آواز بالکل اس عورت جیسی تھی جو میرے رکشے میں سفر کرتی تھی۔ میں نے اسے بات پوچھ لی، وہ تو میرے اتنے صحیح اندازہ لگانے پر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ بس آپ اس بات کو بھول جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر نہ آؤں تو میں نہیں آیا کروں گی، لیکن آپ نے بیوی کو کچھ نہیں کہنا۔ لیکن میں نے اس سے سوال کر لیا کہ مجھے بتائے وہ اس طرح سنسان جگہ کیوں جاتی ہے اور آخر وہ ادھر کیا کرتی ہے؟ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہی ہے تو اس کے ساتھ میں بھی اس سارے مسئلے میں پھنس سکتا ہوں کیونکہ میں ہی اسے لے کر جاتا ہوں۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ مجھے پاگل کرنے کو کافی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے دل میں اس کی عظمت بڑھ گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ اسی بستی سے ہے جس بستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس سے ماں باپ نے اس کا سارا شوق پورا کروایا اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک آفس میں نوکری شروع کر دی، لیکن اس کا باس اس پر نظر رکھتا تھا۔ اس نے لاکھ بچنے کی کوشش کی لیکن وہ شخص افرید کی طرح اس کے پیچھے پڑ گیا، اور ایک دن جب اس نے اسے دست درازی کی کوشش کی تو اس نے اسی کے ٹیبل پر پڑا ہوا لوہے کا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر مار دیا، جس کی وجہ سے باس کی موت واقع ہو گئی اور اب ایک بندے کو قتل کرنے کے جرم میں اس کو جیل ہو گئی۔ اپنی نوجوان بیٹی کو جیل جاتا دیکھ کر کچھ عرصے میں اس کی ماں اور باپ دونوں اس دنیا سے چل بسے۔ جیل ایک ایسا ہی جہان ہے جہاں جانے والا اچھے سے اچھا انسان بھی لوگوں کے ساتھ مل کر بہت برا بن جاتا ہے، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے عمر قید کی سزا نہیں دی گئی تھی۔ لیکن جیل میں اسے ایک شخص ملا جو کسی زمانے میں پیشہ ور قاتل تھا اور بہت اچھا فائٹر تھا۔ جب اسے اس کے باس کے بارے میں سب کچھ پتا چلا تو اس نے بتایا کہ اس کی عمر میں اس کی ایک بیٹی تھی جس کو گنڈوں نے مار دیا تھا، اور اسی کا انتقام لینے کے لیے وہ قاتل بنا تھا اور اپنا بدلہ لینے کے بعد سزا کاٹ رہا ہے۔ لیکن اس کا ایک پورا گروہ ہے، اس کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے اس مجرم نے اس کو اپنی بیٹی بنا لیا اور جیل کے اندر ہی اس کو لڑائی بھرائی، پستول، خنجر چلانا، ان ساری چیزوں کی تربیت دینے لگا۔ اس کا گروہ اسے جلدی چھڑوا کر لے گیا، لیکن تب تک یہ اپنے کام میں ماہر ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس شخص نے اس کو بھی جیل سے بھگا دیا۔ اب یہ شہر میں اپنا ایک گروپ چلاتی ہے جو بظاہر مجرموں کی ایک تنظیم ہے، لیکن یہ لوگ ایسے لوگوں کے خلاف کام کرتے ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کام تو غیر قانونی ہے، اس لیے انہیں باقاعدہ ایک گروپ بنا کر رکھنا پڑا ہے، اور وہ گنڈوں کے انداز میں رہتے ہیں کہ پولیس ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اور وہ لڑکی ہر ہفتے ایک دن کے لیے اپنی بستی میں واپس جاتی ہے، لیکن اس بستی سے پہلے ہی رکشے کو روک دیتی ہے تاکہ اپنا یہ روپ علیحدہ کر کے بستی میں جائے۔ بستی کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتی ہے، لیکن وہ اس کی ہمت اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے قتل جیسا اقدام کرنے سے بھی نہ ڈرنے کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ لیکن وہ بستی کی روایات کا خیال رکھتی ہے اور آج بھی وہیں رہتی ہے، لیکن وہاں شریف لڑکی بن کر رہتی ہے، اسے اندھیرے میں جاتی ہے تاکہ دوسرے دن صبح شریف عورت کے طور پر بستی میں جا سکے۔ اور جہاں تک بات ہے اس نوٹ کی، اس دن واقعی وہ غلطی سے پیسے بھول آئی تھی اور دوسرے دن وہ سبزی بیچنے والی عورت اس کو پیسے اس نے دیے تھے، یہ کہ ان کی بستی کی ضرورت مند عورت ہے اور اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس کی باتیں سن کر میں اس کی ہمت پر حیران تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ میں کسی کے بھی رکشے میں بیٹھ کر چلی جاؤں تو وہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، لیکن آپ ایک شریف انسان ہیں اور جب میں شرافت کا لبادہ اوڑھ کر جاتی ہوں تو مجھے ہمیشہ شریف انسان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جب پہلے دن آپ نے میری حفاظت کے لیے مجھے خود رکشہ آفر کیا تو میں آپ کی شرافت جان گئی تھی، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ آپ میرے دوست کے شوہر ہیں اور صرف آپ کی بیوی ہے جو میری دوست ہے اور جو میری حقیقت سے واقف ہے۔ یہ بھی اسی آفس میں کام کرتی تھی اور اس قتل کی چشمدید گواہ تھی، اور اس نے کورٹ میں جا کر بھی میرے حق میں گواہی دی تھی کہ میں نے سیلف ڈیفینس میں قتل کیا ہے، اور اس کی گواہی کی وجہ سے ہی مجھے پھانسی کی بجائے عمر قید کی سزا ہوئی۔ میں جب بھی شریفوں کے حلیے میں ہوتی اس سے ملنے لازمی آیا کرتی تھی اور یہاں آنے سے ڈرتی تھی کہ کہیں آپ نے مجھے دیکھ لیا تو میرے بارے میں ساری باتیں پوچھیں گے جو یہ بتا نہیں سکتی۔ اس سے ہمیشہ ماں کے گھر جا کر مجھ سے ملتی تھی، لیکن اب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، وہاں روز روز نہیں جا سکتی، اس سے میں دن کے وقت اس کو ملنے آیا کرتی ہوں جب آپ گھر پر نہیں ہوتے۔ مجھے اپنی بیوی کی بہادری سن کر حیران تھا اور میں نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی بہن بنا لیا کہ وہ دنیا کے لیے جو بھی ہے
میرے لیے میری بہن ہے، وہ جب چاہے اس گھر میں آ سکتی ہے، وہ دوست کا نہیں اپنے بھائی کا گھر سمجھ کر آ سکتی ہے۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ تھا کہ ایک اچھی انسان کو غلط نظر سے دیکھا، اور ہم لوگ جب آپس میں بیٹھے ہوتے تھے تو اس کو دھندے والی عورت اور نہ جانے کیا کیا کہتے تھے، اور اس سے میں نے اپنی بیوی کو صاف لفظوں میں بتا دیا کہ میں تم پر شک کر رہا تھا، اور اس سے معافی بھی مانگ لی، اور اس نے کھلے دل سے مجھے معاف بھی کر دیا۔